अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 162 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। तो क्या वो जिसने अल्लाह की रज़ा की इत्तिबा की उसकी तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाराज़गी के साथ पलटा और उसका ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम बुरा ठिकाना है। यहाँ इस आयत में इस अम्र की तरफ इशारा है या इस बात को वाज़ेह किया गया है कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो अपने नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और इंसानी शक्ल में या इंसान शयातीन मिनल इंस वल जिन में से किसी की इत्तिबा करते हैं और वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनका ठिकाना क्या होता है? वो जहन्नम है, बुरा ठिकाना है। दूसरे ग्रुप वो है उन लोगों का है जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह का बताया हुआ रास्ता क्या है? जो उसने एक निज़ाम मुतय्यन किया है जिंदगी में को जीने का, उस निज़ाम के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है। फसाद नहीं फैलाता है, सुकून से रहता है, अपने आप को अजियत नहीं पहुंचाता है, दूसरों को अजियत नहीं पहुंचाता है और कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि फौरी तौर पे या बाद में आने वाले दिनों में उसको या उसकी उस अमल की वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे। इस पूरे निज़ाम के मुताबिक जब वो जिंदगी गुजारता है तो वो शख्स यकीनी तौर पे बहुत ही बेहतर जिंदगी गुजारता है और उसके जिंदगी गुजारने की वजह से उसके अमाल बहुत अच्छे हैं, नताइज बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक शख्स वो है जो इसके बिल्कुल बरक्स जिंदगी गुजारता है। लेकिन साथ में ये भी ज़हन में रखना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कुरान में इस बात को बड़े मुख्तसर अंदाज में दो अल्फाज में वाज़ेह किया गया है, ईमान और अमल सालेह। यानी एक तरफ वो शख्स है जो ईमान के साथ रहता है और अमल सालेह उसकी ज़िंदगी में मौजूद है कि ज़बान से इकरार भी है, दिल में नीयत भी है और जो आमाल उसकी ज़िंदगी में सादिर हो गए हैं उसके जिस्म से, उस मुख्तलिफ आज़ा से, वो आमाल उस ईमान का अक्स होते हैं। तो अमल सालेह और ईमान की तरफ पाया जाता है। एक शख्स इस सिफत से मुत्तसिफ होता है वो, और वो शख्स जो अल्लाह के निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ चलता है, अमल सालेह कर रहा है, ईमान से खाली है, ईमान होने का दावा कर रहा है, अमल सालेह से खाली है, तो जाहिर से बात है मुकम्मल तरीके से उसका जो नतीजा होगा वो गलत होगा। यहाँ इस बात का हम लोग अक्सर इरादा भी करते हैं, रिपीटेशन होता है, बज़ाहिर रिपीटेशन महसूस हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये रिपीटेशन फायदे के लिए ज़रूरी भी लगता है। कई मरतबा हमने समझ लिया है कि हम एक ख़ास निज़ाम को ही समझते हैं कि वही अल्लाह की खुशनुदी का निज़ाम है। अल्लाह की खुशनुदी का निज़ाम ये है, अल्लाह की मर्ज़ी का निज़ाम ये है कि जिस तरीके से उसने जीने का हमें हुक्म दिया है, मुकम्मल तरीके से ही वैसे हम अगर जीते हैं, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हम मोमिन कामिल हैं। अदरवाइज़ अगर मोमिन कामिल नहीं है, तो उसका नतीजा भी इस आयत के आखिरी हिस्से में है कि जहन्नम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जी, हम में से असल में शायद ही कोई ऐसा हो जो अल्लाह की रज़ा की तलाश में ना हो। हम सब तलाश में रहते हैं, जिससे बात कीजिए कि साहब अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, ये जुमला बिल्कुल जिसे कहते हैं ज़बान ज़द है। हर कोई इस बात पे बोलता है। पहला सवाल ये उठता है कि अल्लाह की रज़ा क्या है। अच्छा, हम चूंकि जवाब कुरान में ढूंढते हैं, तो अल्लाह ने कुरान में खुद फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे लिए नहीं, सब इंसानों के लिए पसंद किया है। तो अल्लाह की रज़ा क्या है? इस्लाम। इस्लाम क्या है? अल्लाह के अहकामात की इताअत, अल्लाह के मुकम्मल अहकामात की इत्तिबा, और ऐसा ही करने वाले को मुस्लिम कहा जाता है। यानी मुस्लिम कौन है? मुस्लिम वो है जो अल्लाह के मुकम्मल अहकामात की इत्तिबा करे। जिस तरह हज़रत इब्राहिम से कहा तू अपने रब का ताबे हो जा, तो आपने कहा मैं ताबे हो गया। अस्लिम तू और असलम तू, रब ने कहा तू ताबे हो जा, तो ये नहीं, ये पूरी इत्तिबा और पूरी इताअत की बात होती है कि पूरी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में दे दे, अपनी ज़ात को इताअत में दे दे। तो अब जो लोग अपनी पूरी हस्ती को अल्लाह की इताअत में दे देते हैं, यानी उस जिंदगी का उनका हर काम जो है वो अल्लाह के अहकामात यानी अल्लाह के कवानीन के हिसाब से होता है। क्योंकि देखिए, अल्लाह ने हर चीज़ के लिए अंदाजे कह लीजिए, पैमाने कह लीजिए, कानून कह लीजिए, वो मुकर्रर कर रखे हैं। और उन कवानीन के तहत, और इस्लाम जो है वो भी हमारे लिए कवानीन देता है।
اس کائنات کی ہر چیز کو ہم مسلم کہتے ہیں. کیوں مسلم کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر چیز اس کائنات کی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چلتی ہے. جو لاز ہیں انہی کو فالو کرتی ہے. وہ چاہے ذرہ ہو یعنی ایٹم سے لے کے اسپیس تک، کاسموس تک، ہر چیز جو لاز بنے ہوئے ہیں جن کو سائنٹسٹ آج پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور ان کے تحت ایجادات کرتے ہیں ان کو سمجھ کے، وہ سب قوانین جو ہیں اسی کریٹر نے بنائے جس نے پوری کائنات بنائی ہے. تو ان قوانین کے تحت پوری کائنات چلتی ہے، اس لیے پوری کائنات مسلم ہے. اور قرآن نے پوری کائنات کو اپنی آیات بھی کہا ہے کہ یہ جتنی اس میں تخلیقات ہیں اور جتنے پروسیس ہیں وہ سب اللہ کی آیات ہیں اور اس سے عقل والے ہدایت لیتے ہیں. قرآن کی آیات کے لیے اللہ کے حکم ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو. یہ نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور جو عقل مند ہوں، جو عقل والے ہوں، وہ اس سے سبق لیں. تو اس نظام کے تحت یعنی اللہ کے احکامات کے تحت جو شخص زندگی گزارتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو پوری اپنی زندگی اللہ کے احکامات میں گزار کے چلا گیا، یعنی اس کا دل جو ہے وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے. یعنی ٹوٹلی سبمسو ہارٹ، اے ٹوٹلی سبمسو سیلف، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جو ذرا سی بھی اللہ کے احکامات سے ادھر ادھر نہیں ہٹتی. اب ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. دوسرا ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی ناپسندیدگی کی کیفیت میں گزاری. کیونکہ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے جس کا مادہ سین خیر توئے ہے، اس میں ناراضگی، غضب، غصہ، کراہیت ہر چیز آتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے وہ جذبات ہیں جو انسانی یعنی ان کا تعلق انسان سے ہے. اللہ کی ذات کے ہاں اس کی رضا یا اس کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، اور اس کی بھی بنیاد صرف یہ ہے کہ جو اس کے طریقے پہ چلتا ہے اس سے نتائج اچھے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا انجام بخیر ہو، اور اس انجام بخیر ہو اسی لیے اس نے ایک صحیح راستہ دکھا دیا، لیکن چوائس انسان کو دے دی کہ بھئی مرضی تمہاری ہے. اگر اس راستے پہ چلو گے، جو اسلام، جو طریقہ زندگی کا، لائف اسٹائل میں نے تمہارے لیے چنا ہے، تو اس پہ چلو گے تو تمہاری دنیا سے ہی ایک طرح سے اچھا نتیجے یا سمجھیے جنت شروع ہو جائے گی، اور یہاں کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی یعنی پہلی زندگی بھی اور آخری زندگی بھی ہمیشہ وہ اچھی ہی گزرے گی آپ کی. لیکن اگر ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا، تو نیچرلی اس کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نتیجے نہیں دے سکتے جو اللہ کے طریقے سے چلنے سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی وہ ہمیشہ اس کی جو چیزیں ہوگی وہ انڈر ڈیلیورڈ ہوگی، ان کے نتائج اتنے اچھے ہو ہی نہیں سکتے. جب نتائج اچھے نہیں ہوتے تو ان کے اثرات بھی اچھے نہیں ہوتے، یعنی اس کا قلب جو ہے، اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی اتنی اچھی نہیں ڈیولپ ہوگی جو کہ مطلوبہ ہے. یعنی اس کا دل اس شکل میں نہیں آئے گا جو اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا، یعنی قلب سلیم نہیں بن سکے گا. تو ایسا آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے احکامات سے کفر کیا یا ان احکامات میں دوسرے احکامات کی ملاوٹ کری، یعنی شرک کیا یا کفر کیا. ان میں سے کسی بھی کیفیت میں رہا، اس کی شخصیت میں وہ مطلوبہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، وہ سدھار نہیں آئے گا جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا. کہ اس نفس میں جو خرابی آئی ہے، جو پولوشن آیا ہے، جو ایک اللہ کے احکامات سے نکلے تھے، باہر ہوئے تھے، تو یہ جو اس کی خواہش کی عادت ہے نا کہ بغاوت کی، اس چیز کو بالکل ختم کر کے آنا ہے، راؤنڈ اپ کر کے دینا ہے اسٹرکچر اس میں جتنی ٹیڑھ میڑ اٹھی ہوئی ہے، اور وہ اچھے اعمال سے اس کی راؤنڈنگ آف ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی پرزے میں کونے نکیلے بہت نکل رہی ہیں تو اس کو فائلنگ کر کے ربا کے ایک صحیح اسٹرکچر اس کا بنا لیا گیا. تو یہی ربنگ اور فائلنگ جو ہے یہ ہوتی ہے اپنے نفس پہ، جذبات پہ قابو پا کے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی. تو ایک وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ کے اتباع میں احکامات پہ چلا، یعنی مسلم رہا. اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جس نے اللہ کی ناپسندگی کا راستہ اختیار کیا. اللہ کی پسندیدگی کا وہ راستہ ہے جو اسلام سے ہٹ کے ہے. یعنی آپ نے کسی بھی لائف اسٹائل کو اپنایا، اللہ کے بتائے ہوئے لائف اسٹائل کو نہیں اپنایا. تو نتیجتاً ان بدعمالی کی وجہ سے آپ کا نفس اس کیفیت میں نہیں ہوگا، اس شکل میں نہیں ہوگا کہ جنت کے معاشرے میں، جنت کی سوسائٹی میں اسے قبول کیا جائے. لہٰذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی وہ جو الٹیمیٹلی لوٹیں گے
ان کی جو پلیس آف کنورجنس ہوگی، جو ریٹرن کی جگہ ہوگی، وہ جہنم ہوگی، جو ایک برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانہ کہتے ہیں وہ جگہ ہم جانتے ہیں جہاں آدمی بسیرا کرے، جہاں وہ رکے، جہاں وہ قیام کرے۔ تو ان کا قیام جو ہوگا بری جگہ پہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے، قرآن نے دیگر کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم رسیدہ ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے غافل ہیں ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم رسید ہوں گے۔ تو اس میں یہ خیال اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ اسے ہم اس طرح نہ سوچیں کہ اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم دے دی، نہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر بندہ جنت میں جائے، لیکن اس نے اس کے لیے ایک طریقہ بنا دیا، اس کے قانون ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ صرف وہاں جاتا ہے، جو اس پہ چلے گا وہ جا سکتا ہے، اور جو اس پہ نہیں چلے گا وہ اس پہ نہیں جا سکتا۔ تو بیسیکلی یہ اللہ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی تو بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو گیا، غصے میں ہو گیا، غضب میں ہو گیا تو ہم نے جہنم رسید کر دیا۔ ہم اگر جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں، اس کی وجہ محض ہمارے اعمال ہوتے ہیں، یہی ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی بہت وضاحت ہے پھر سے اس بات کی کہ اللہ کے احکامات پہ چل کے، اس کے احکامات کی اتباع کر کے ہی ہم اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی رضا اسلام میں ہے جو اس نے بطور دین ہمیں دیا ہے۔ چلیں طارق صاحب آگے چلیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات ہم ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اسی کے نتائج ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بڑی وضاحت ہے، اس جگہ پہ ذکر ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا لیا اس کی وجہ سے جو انہوں نے خود کمایا تھا۔ جی جیسے ہم کہتے ہیں نا روزانہ کہ شیطان نے بہکا دیا، فلاں نے ہمیں ایسا کر دیا، چونکہ ہم نے خود اپنے اندر ویکنس پیدا کی ہے، کسی بھی انداز کی ہو سکتی ہے، اور اس ویکنس کی وجہ سے ہی دوسرے کو موقع ملا ہے کہ وہ ہمارے اندر، ہمارے اوپر ہم متاثر، جس سے ہم ہو جائیں وہ ہمارے لیے مؤثر بن جائے۔ تو اس کو بھی ہم اپنی برائیوں کا ذمہ بھی ہم کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، بے اور شک۔ ہم ہی کرنے والے بھی ہیں، اور اس میں ہماری نیت کا بھی دخل ہے۔ دوسری ایک چیز ہے کہ اعمال کے سلسلے میں کئی مرتبہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بظاہر اعمال کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، ہمارا جو اپنا اسسمنٹ ہوتا ہے اعمال کو لے کر، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ عمل بڑا ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے، لیکن اس کے نتائج دکھتے نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ نتائج کو دکھنے کے لیے عمل ویسے ہی ہونا چاہیے 100% جیسا کہ مطلوب ہے۔ عام بازاری زبان میں اگر اس کی مثال دی جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا دودھ، اس کے بعد بکری کی 2 مینگنی اس میں آ گئی، شامل ہو گئی، ظاہر ہے وہ اس کا استعمال ناقابل استعمال ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اعمال کے نتائج بھی ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے جیسے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو جتلا دیا، یا اور اس طریقے سے غیبت کی بہت ساری چیزیں ہیں، بدزنی ہے، یہ بظاہر بڑے معمولی سی چیزیں لگتی ہیں، لیکن اس کے نتائج بہت ہی دور تک پہنچتے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کبھی کبھی ہم اپنے خود ساختہ اعمال کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چیک کر لینا چاہیے کہ جن اعمال کو ہم درست سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی قرآن کے احکامات کے مطابق ہیں، یا وہ نسلی چیزیں جو پاس آن ہماری طرف ہوئی ہیں اور قرآن میں ان کا کوئی اسٹینڈ نہیں۔ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں چاروں طرف ہوتی ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور بڑے شان شوکت سے، سج دھج سے، زور و شور سے مناتے ہیں، اور اس میں پوری توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں اجر ملے گا۔ اب معاملہ پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ بات ہم ان لوگوں سے کر رہے ہیں جن کی اکثریت قرآن کو سمجھتی نہیں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے بنا ہم، یعنی دیکھیے، دوسروں کے کہے پہ چل کے ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کا راستہ اپنا رہے ہو، ویریفائی کرنا ضروری ہے، خاص طور سے جہاں صحیح معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی موت کا سوال ہو۔ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہرحال جو لوگ سمجھدار ہیں کہ وہ قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں ہیں لوگوں کے غور و فکر کے لیے، اور جو عقل والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو جو عقل مند ہوگا، جو عقل والا ہوگا، وہ یقیناً سبق لے گا اس سے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کے پاس ان لوگوں کے الگ الگ درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف وضاحت کی گئی ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کیا اسی کا نتیجہ اس کے حق میں بھی ہے اور اسی کا نتیجہ اس کے خلاف بھی ہے۔ تو گویا کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہے، اور اپنے ہی اعمال کے مطابق ہی ہمارے درجے ہوتے ہیں،
یہ جو بھی ہمارے درجات ہم اپنی عام فہم زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کس کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی بنیاد پہ، اور اسی بات کی یہاں وضاحت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ کرنی چاہیے، بہترین نتائج کے لیے بہترین اعمال کا ہونا لازمی ہے۔ اور اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اس کی واقفیت کے سلسلے میں قرآن میں کئی الفاظ مختلف جگہوں پہ آئے ہیں، بلکہ وہ متعدد جگہوں پہ آئے ہیں۔ بصیر، علیم، سمیع، وہ جاننے والا ہے، وہ واقف ہے، وہ سننے والا ہے، اور وہ ہر چیز اس کے احاطے علم میں ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو گویا اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، ظاہری طور پہ کہیں اگر ہم کو سیٹ بیک ملتا ہے، ایسا بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اس سے ہمیں ظاہری طور پہ تکلیف محسوس ہوئی، بہت چھوٹی سی مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے، کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ذہنی یا جسمانی، اور قرآن کہتا ہے کہ اعراض کرو، لیکن اعراض کرنا اپنے آپ میں بڑا بھاری عمل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس عمل کو اختیار کرتے ہیں، نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن کو بظاہر کرنے میں بڑی دقتیں محسوس ہو سکتی ہیں، نفسیاتی خاص طور پہ پریشر محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سلسلے میں سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے جو یہ بات یہاں کہی گئی ہے دوسرے حصے میں کہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے بغور دیکھنا، تحقیق اور تفصیل کے ساتھ، اسی کو ہم بصارت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دیکھ لیا، ایک ہوا کہ نہ صرف دیکھا بلکہ اس کے پیچھے پس منظر اور پوری گہرائی سے اس چیز کو سمجھنا۔ تو ہمارے جو کچھ بھی عمل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا احاطہ بصیرت کے ساتھ کرتا ہے، یعنی پورا انصاف کرتے ہیں اس عمل کو، کس نیت سے تھا، کتنا تھا، کتنی صلاحیتیں تھیں اور کتنی اس کام میں لگائی گئیں، کتنی ایمانداری رہی، کتنے دل سے ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے جو کسی بھی کام سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہیں، وہ پوری چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپ لی جاتی ہے، اور اسی عمل کے حساب سے پھر جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا گریڈنگ ہے۔ اور یہاں جو ہم کا لفظ آیا ہے تو یہ پیچھے دونوں گروپ کا جن کا ذکر آیا انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ درجات کی کیفیت ان لوگوں کا بھی احاطہ کرتی ہے، ان سے بھی کنسرنڈ ہے جو اپنی زندگی میں یعنی جو مسلم ہیں اور اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، ان کے ہاں بھی ان کے اعمال کی ادائیگی میں بھی جو کمی بیشی ہوگی اس کے حساب سے ان کے درجات ہوں گے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کے چلتے ہیں، کفر یا شرک کی کیفیت میں ہیں، یا جنہوں نے اللہ کے احکامات کی طرف دیکھا ہی نہیں یعنی غافل ہیں، ان کے ہاں کے بھی درجات ہیں۔ تو دونوں چیزوں کے درجات ہیں، اور ان کے درجات کے حصہ، اور وہ درجات جو ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ان کے اعمال سے۔ تو جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے ان کی بنیاد پر ہی ہمارے درجات ہوں گے۔ تو یہاں یہ بات پھر ثابت کرتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی قرآن ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ بات ہر شخص کا درجہ وہ اس کے عمل کے حساب سے ہے، یعنی انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی درجہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے انسان کے یعنی جن کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو تکریم ہے وہ تقوی والوں کی ہے، یعنی جو تقوی میں زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک۔ تقوی کہتی ہے ہم اس چیز کو ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا، اس چیز سے روکا اس پہ عمل نہ کرنا، یعنی اللہ کے احکامات پہ مکمل زندگی گزار کے ہم تقوی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو جو جتنا تقوی کے راستے پہ آگے نکل جاتا ہے، جس کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ اسفیئر اور دائرہ اللہ کے احکامات کے تحت گزرتا ہے، وہ تقوی کے اسکیل پہ اونچا ہوتا ہے، اور وہ جتنا اونچا ہوتا ہے اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قرب کا طریقہ ہی یہی ہے، کیونکہ اکثر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ لوگ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے قرب کی تلاش میں بھی رہتے ہیں۔ اب سوال یہ، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، ہم جہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی نزدیک ہے۔ تو جب وہ اتنا نزدیک ہے تو پھر قرب کیا بانی؟ یہ قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے صفات کو کتنا ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکامات پہ کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا ہم تقوی کے راستے پہ آگے نکلتے ہیں، کتنی ہماری گریڈنگ تقوی میں اوپر ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں مان لیجیے اگر 100 اسفیئر یا 100 دائرے تھے میری زندگی میں، تو اس میں سے 60، 30، 40، 45 کتنے دائروں کو میں نے اللہ کے مکمل احکامات کے حساب سے گزارا۔ تو یہ میری اسکیلنگ ہو جاتی ہے تقوی کے حساب سے۔
تو جو جتنا تقوی میں زیادہ ہے، جتنے احکامات کو مکمل طور سے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں اسٹیجز پہ لاگو کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، اتنی ہی اللہ کے اس کی قدر بڑھتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم یہ سمجھ لیں، کیونکہ ایک ہمارے عام بات ہے کہ ہم انسان کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن اصل درجات کی بلندگی جو ہے یہاں اور دیگر آیات میں قرآن کے واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد ہم اپنے اعمال کے درجات میں بلندی چاہتے ہیں تو اپنے پیچھے ایسے صالح اعمال چھوڑیں جن کے اثرات دیر پا ہوں، جن کو ہم ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ مثال طور پہ نیک اولاد، ایسی اولاد پیچھے چھوڑنا جو انسانیت کی خدمت کرنے والی ہو، فساد نہ پھیلانے والی ہو، عمل صالح کرنے والی ہو۔ تو وہ جب عمل صالح کرے گی یا جو بھی اچھا کام کرے گی، تو چونکہ ہماری تربیت تھی اس پہ، وہ اگر ہوگی، کیونکہ اگر ہم صرف ماں باپ نام کے رہے اور اس بچے نے جو کچھ اچھائی سیکھی اپنی محنت سے سیکھی، اللہ کی ہدایت سے سیکھی، اور ماں باپ کا کوئی رول نہیں تھا، تو اس کے اچھے کاموں میں بھی ماں باپ کا رول یعنی حصہ نہیں رہے گا۔ یا اسی طرح کوئی ہم ایسا کار خیر کر کے گئے جس سے لوگ آنے والے وقت تک فائدہ اٹھاتے رہیں، تو جب تک انسانیت فیض اٹھائے گی، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گی، اس کا اجر ہمارے لیے آئے گا۔ تو اس طریقے سے تو مرنے کے بعد بھی ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے یہ کہیں کہ بھئی میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے دعا کرنا، میری مغفرت کی دعا کرنا، میرے درجات کی بلندی کی دعا کرنا، ہم اچھا یہ ہے کہ واقعی اگر ہماری خواہش ہے تو ہم ایسے اچھے کام کریں جن کے اثرات فوری بھی ہوں، دیر تک بھی ہوں۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی تعمیر، مثال طور پہ کوئی ایسا ادارہ جس میں مثال طور پہ اسپتال ہے، شفا خانہ ہے، دوا خانہ ہے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو بے گھر ہیں ان کے لیے نظم ہے، ان کے لیے کھانے کا نظم ہے، یعنی کوئی بھی انسانیت کی خدمت کا پہلو جو پوری انسانیت کا احاطہ کرے۔ ہم یہ نہ سوچیں اس مسلمانوں کے لیے کریں، پوری انسانیت کی خدمت کے لیے، فائدے کے لیے، بھلے کے لیے کوئی چیز ہم کر کے جائیں گے تو ہمارے سامنے بھی اور ہمارے بعد بھی اس کا فیض ہمیں ملے گا، اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو یہ روش رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور بارہا قرآن میں ذکر ہے، ہم بھی اس سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ عمل کے بنا کسی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرتا وہی ہے جس کے اعمال، یعنی جو ہمارے اعمال جس طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فار واٹ وی آسک، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، جو آگے بھیجتے ہیں اپنے اعمال، انہی کے جو نتیجے ہوتی ہیں، یہ سمجھیے کہ جو ہم بوائی کرتے ہیں وہی کٹائی کرتے ہیں، وی ول ریپ واٹ وی سو۔ تو اچھی بوائی کریں گے تو اچھی کٹائی ہوگی، ہم بوائی خراب کریں اور پھر پوری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کو بٹھا دیں گے، تم دعا کرتے رہو کہ میری کٹائی اچھی ہو جائے، میرے ریزلٹس اچھا آ جائیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ میں خالد طارق صاحب، آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔